बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग जिंदगी। जनाब क्या हाल चाल है मेरी बहनों का, मेरी सहेलियों का, मेरी अम्मी का और मेरी सहेलियों की अम्मियों का, और वो सारी अम्मियाँ जो मुझे बड़ा पसंद करती हैं और मेरा शो बहुत शौक से देखती हैं। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वो इसलिए क्योंकि मुझे बहुत सारी कॉल्स आई, ईमेल्स आई और फेसबुक पे आपका रिस्पॉन्स फैशन वीक का जितना अच्छा रहा, आपने जितना इसको एंटरटेन हुए, जितना एंजॉय किया, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। मैं अपनी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जनाब आज जुम्मे का दिन है, बड़ा मुबारक दिन होता है। आज आपने इबादत करनी है, जुम्मे की नमाज़ पढ़नी है, अपने मुल्क के लिए दुआ करनी है, अपने लिए दुआ करनी है, अपने बच्चों की बेहतरी के लिए दुआ करनी है। उसके साथ साथ क्योंकि वीकेंड है तो बहुत सारी टिप्स मैं आपको आज देने वाली हूँ कि आपने वीकेंड पे क्या क्या करना है। और वीकेंड का जो शो है वो मैंने इस दफ़ा बहुत ही ख़ास है। वो इसलिए ख़ास है क्योंकि मैं आपको दो ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाली हूँ जिनको आई एम श्योर मिल के आपका पूरा हफ्ता बहुत अच्छा गुजरेगा, वीकेंड बहुत अच्छा गुजरेगा। ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और खूबसूरती के साथ ब्रेन्स भी होना, ब्यूटी विद द ब्रेन्स, ये कमाल बात होती है। अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को ब्लेसिंग दी होती है। तो उन खास सेलिब्रिटी से मैं आपकी आज मुलाकात करवाने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आपको ये कहूँगी कि अपना वीकेंड है अपनी फैमिली के साथ गुजारें, वक्त दें अपनी फैमिली को, अपने माँ बाप के साथ। अगर आप अलग रहते हैं अपनी बीवी के साथ या अपनी फैमिली के साथ तो कोशिश किया करें कि ज़रूर वीकेंड पे अपने अम्मी अब्बू को जाके ज़रूर मिलें। कहते हैं माँ की तरफ देखना भी इबादत है। अगर कुछ नहीं कर सकते तो माँ के चेहरे को देख लो। तो कोशिश करें अपनी माँ को जो खुशियाँ दे सकते हैं डिनर पे ले जाएं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, माँ बाप को हमारा वक्त चाहिए होता है। आजकल मैं ये कहूँगी कि अगर आपको कोई अपना वक्त दे रहा है ना, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि किसी के पास वक्त नहीं है, सब इतने बिजी हैं अपनी लाइफ में। कोई काम की टेंशन है, घर की टेंशन है। मेरी सारी बहनें सुबह उठती हैं, जैसे मेरा दिन भी इतना बिजी गुजरता है। शो करती हूँ, घर जाती हूँ, खाना क्या बनाना है, बच्चों को कपड़े पहनाने हैं, स्कूल से लेकर आना है, फिर वीकेंड स्टार्ट हो रहा है, उनका होमवर्क कराना है। लेकिन उस सारे वक्त में हम बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को भूल जाते हैं और वो होते हैं हमारे माँ बाप। तो इस वीकेंड पे मैं आपको टिप ये देना चाहूँगी कि आपने करना ये है कि अपने माँ बाप को जाके या फ़ोन करना है आज आपने, या प्लान बनाना है, या उनको बाहर कहीं खाने पे लेके जाना है। और अगर कभी कभी अगर आप प्यार से, जैसे कि बचपन में आपको याद होगा जब हमें माँ बाप हमारे लिए कोई गिफ्ट लाते थे तो हमें कितनी खुशी होती थी। अगर आप कभी प्यार से कोई भी चीज़ अपनी अम्मी के लिए ले लें, जैसे जाते हुए गजरे खरीद लें या फूल ले जाएं माँ के लिए, तो मेरा ख्याल में बहुत अच्छी बात है और अम्मियाँ भी खुश हो जाएंगी और आपके दिल को भी बड़ा सुकून मिलेगा। बाकी सारी चीज़ें चलती रहेंगी लाइफ में, काम भी होते रहेंगे, घर बार भी चलता रहेगा, बीवी की जो लड़ रही है वो भी मान जाएगी, लेकिन जो है माँ वो दोबारा नहीं मिलेगी। तो कोशिश करें कि इस वीकेंड अपनी फैमिली के साथ, अपने माँ बाप को ये वीकेंड उनके साथ गुजारें। मूवीज़ बहुत अच्छी लगी हुई हैं, मूवीज़ देखने के लिए जाएं, अच्छा खाना खाएं, मज़ेदार गुफ्तगू करें। और मैं कल ये बात नोट करी थी कि बहुत सा होता है हम आपस में बैठते हैं, लड़कियां गॉसिप करती हैं, मजाक करती हैं, हंसी मजाक करती हैं, लेकिन उस बात का कोई कुछ हम सीखते नहीं हैं उससे। तो कोशिश करें ऐसी महफिल में बैठें, इवन अगर आप फ्रेंड्स बैठे हैं तो कोई ऐसी बात करें जब आप उठें तो सब कुछ ना कुछ सीख के बैठें, सीख के उठें। बिकॉज अब जो नई जनरेशन है, मैं कहती हूँ कि हमारी माएँ जो हैं वो हैं जो कल्चर लेके चली, हमें सिखाया आगे, और हम जो हैं आगे वो हमें पता ही नहीं है बहुत सारी चीज़ों का। तो हम अपनी जनरेशन को क्या देंगे? तो कोशिश करें अपने बड़ों से, अल्लाह उनको हयात रखें, उनको लंबी उम्र अता फरमाए, अपने बड़ों से जितना सीख सकते हैं वो सीखें और अपने बच्चों को अभी से सिखाना शुरू करें। हमारी तरबियत, तालीम तो ज़रूरी है जो आपने अपने बच्चों को देनी है, लेकिन तरबियत माँ बाप की करना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है जो वर्किंग वुमेन होती है उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। मेरे लिए जैसे मुझे 3-4 घंटे मिलते हैं, जाती हूँ, मैं सोना भी होता है, मुझे फातिमा को टाइम भी देना होता है, लेकिन मैं मेक श्योर करती हूँ कि जितना वक्त मैं उसको दूँ वो क्वालिटी टाइम हो अपने बच्चों के लिए। फैमिली कम्स फर्स्ट। तो फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वक्त निकालें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। ये मेरा मैसेज है वीकेंड का जी। और सेलिब्रिटी से तो आज आपकी मुलाकात मैंने करानी है और आप खुश हो जाएंगे। बहुत ख़ास सेलिब्रिटी हैं और मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं आज जब स्टूडियो में आ रही थी कि मैं कितनी खुश थी, बिकॉज मेरी बड़ी फेवरेट पर्सनैलिटीज़ हैं जो यहाँ तशरीफ़ ला रही हैं। बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही आला पर्सनैलिटीज़ हैं। आप उनसे बात करेंगे तो दिल खुश हो जाएगा। लेकिन उनसे मिलाऊंगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक लीजिए और कहीं मत जाइएगा, बिकॉज अगर आप कहीं चले गए तो यू गोइंग टू मिस अ वेरी गुड इंटरव्यू। टेक अ ब्रेक। गुड मॉर्निंग
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ زندگی, اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آج کا شو بہت خاص ہے کیونکہ آج میں آپ کو ایسی پرسنالٹیز سے ملانے والی ہوں جو ہمارے لیے اسپیشلی آرٹسٹ کے لیے, ایکٹریسز جو بھی ہیں وہ ان کے لیے آئیکن ہیں. ہم ان کو آئیڈلائز کرتے ہیں, ہم ان سے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ذرا بھی ان کے قریب نہیں پہنچ سکتے بیکاز وہ شی از لارجر دین لائف. جب ایکٹ کرتی ہیں, جب بھی ٹیلی ویژن پہ آتی ہیں, جب بھی اسکرین پہ آتی ہیں, اور جب بات کرتی ہیں تو آپ اتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں ان سے, اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی کیریکٹر جب وہ پلے کرتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ انہی کے لیے بنا تھا. اور کیسے یہ آرٹسٹ اتنا خوبصورتی سے ڈیلیور کرتے ہیں, اور پوری لائف انہوں نے آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے سرو کر دی اپنی ایسے ایسے کیریکٹرز کیے جس سے بہت کچھ سیکھا ہم نے. ہر گھر پہ بیٹھی ہوئی عورت نے بہت کچھ سیکھ کے اپنی زندگی کو بہتر کیا, اور آئی ایم شیور کہ جب آج ہم ان سے بات کریں گے تو میں بہت کچھ سیکھنے والی ہوں اور آپ بھی بہت کچھ سیکھنے والے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن انڈسٹری کا بہت بڑا نام ہمارے لیے ایکٹنگ انسٹیٹیوٹ کا درجہ رکھتی ہیں. پلیز ویلکم عظمیٰ گیلانی جی. جناب وعلیکم السلام. بہت شکریہ سب سے پہلے تشریف لانے کا, اور میرے گوس بمپس مطلب رونگٹے کھڑے ہو گئے. آئی کانٹ ایون ٹیل یو کہ آپ کی میں کتنی بڑی فین ہوں, اور ہم سب ہی ہیں, لیکن آپ سے مل کے اور آپ کو اپنے شو پہ بلا کے مجھے لگتا ہے کہ آج میری زندگی کا بیسٹ ترین دن ہے. تھینک یو ویری مچ نور. میں بہت زیادہ جذباتی ہو چکی ہوں. کافی ایسی زندگی میں چیزیں میری آئی ہیں جس سے مجھے خوشی میں بھی رونا آتا ہے, پیار میں بھی رونا آتا ہے, اور دکھ میں تو سبھی روتے ہیں. تو تمہاری اس پیار سے, اس محبت سے ایبسلیوٹلی میں بالکل بہت زیادہ میں. بہت شکریہ. اچھا عظمیٰ جی مجھے بتائیں کہ جیسے آپ نے بتایا ایموشنل آرٹسٹ بہت ایموشنل ہوتے ہیں جی, اور ہم واقعی اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں کہ ہم بات پہ رونا شروع کر دیتے ہیں, اور ہو جاتا ہے. میرے تو لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں اس بات سے کہ میرا بھی بہت سینسٹیو, اور جو سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں آزمائشیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. ہاں, اور آپ نے بھی بہت سارا ٹائم ایسا دیکھا, ایون ماشاء اللہ یو آر کینسر سروائیور, اور آپ ہم سب عام عورت کے لیے بھی ایک مثال ہے, اس کو سروائیو کیا. واٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ آف یور لائف؟ ٹرننگ پوائنٹس تو نور کسی کی بھی زندگی میں بہت سارے ہوتے ہیں. ایک کو نہیں ہم کر سکتے کہ جی یہ ہمارا ٹرننگ پوائنٹ ہے. ٹرننگ پوائنٹ جب میں 20-22 سال کی تھی یا 19 سال کی تھی جب شادی ہوئی, دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ. پھر اس کے بعد 22 سال کی عمر میں 2 بچوں کی ماں بن گئی, وہ بھی ٹرننگ پوائنٹ تھا. ٹی وی میں آئے, ٹی وی کے اوپر آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جاتے گئے, وہ ٹرننگ پوائنٹس آتے رہے. لیکن سب سے زیادہ جو مجھے زندگی کو دیکھنے, سمجھنے اور سوچنے پہ مجبور کیا کہ یہ کیا معمولی سا جو وہ ایک گانا تھا نا پانی کا بلبلا, تو جب احساس ہوا کہ کتنے بڑے بڑے ہم ٹال کلیمز کرتے ہیں, او جی عظمیٰ گیلانی جا رہی ہیں, او جی عظمیٰ گیلانی نے وہ کیا, او جی عظمیٰ گیلانی. پانی کا بلبلا عظمیٰ گیلانی, جس وقت پتہ چلا کہ جی آپ کو کینسر ہے. لیکن وہ ٹرننگ پوائنٹ میرے لیے یہ تھا کہ میں نے فائٹ بیک جو کیا. اچھا ویسے کیونکہ آرٹسٹ بڑے چھوٹے دل کے مالک ہوتے ہیں, آدھا تو ہم وہیں پہ ہو جاتے ہیں نا کہ اگر کینسر اتنی سیویئر آپ کو ایک دم سے آپ کو مرض پتہ چلے تو کیسے آپ کی ہاؤ ڈیڈ یو فائٹ؟ نہیں, میں نے بہت بہادری کے ساتھ فائٹ کیا, اور میں اسی لیے ہمیشہ اپنی جتنی بھی میری جو خواتین ہیں ان کو میں یہی بتاتی ہوں کہ میں نے وہاں پہ شوکت خانہ میں مجھے نام لینے میں یہاں پہ اعتراض نہیں ہے, کیونکہ وہ بہت زیادہ کام کرنے والے لوگ ہیں اور ان کا نام لینا بجا ہے. تو وہاں پہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ جی آپ یہ کریے, اپنا لوگوں کو, عورتوں کو کیا کہتے ہیں موٹیویٹ کریں. اور تو وہاں میں جایا کرتی تھی, تو میں نے بہت سی پڑھی لکھی لڑکیاں ہمت ہارتے ہوئے دیکھا ہے کہ جی بس ہم گئے. تو میں ان کو بھی یہی کہا کرتی تھی کہ نہیں, ایسی چیز نہیں ہے.
بلکہ میں بھی بتا رہی تھی کسی کو پرسوں ہی بیٹھی بھی کہ اشفاق احمد صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا جب ان کو پتہ چلا تو ان کا فون آیا اور میرے پاس آئے ہو اور انہوں نے کہا کہ عظما اے جڑا ایک کینسر ہوندا ہے نا، اے بیماری نہیں، اے بلا ہے، اے بلا ہے جڑی اندر وڑ جاندی ہے، تو اس بلا کولوں تو بچنا ہے، تینوں لال چیز تو جسوں تو بڑا ڈردا ہے، بلا جڑی ہے لال چیزوں تو ڈردی ہے، چادر بچھا بستر دے ہوتے تھے، اے کرو کر. میں ابھی پچھلے کسی انٹرویو میں یہ بات بتا رہی تھی اور جب کینسر کا ذکر آتا ہے تو میں یہ واقعہ ضرور بتاتی ہوں. تو کہنے لگے لال چیزیں تو ڈردی ہے بلا، انہوں بھگان واسطے لال. میں نے کہا اپنا اشفاق صاحب اندر بھی تو خون لال ہے. تو کہنے لگے نہیں اندر اندھیرا ہے، اندر اندھیرا ہے. تو آپ جو بھی جہاں پہ میری بہنیں بیٹھی ہیں، اللہ نہ کرے آپ لوگوں کو کوئی ایسا ہو کہ آپ لوگ کسی اس طرح کے مرض میں مبتلا ہوں، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی آپ کے ارد گرد کوئی، تو اس کو ہمیشہ یہی بتائیے کہ بالکل اس کے اندر ایسی دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. اگر اللہ نے آپ کی جان بچانی ہے تو لیکن آپ کی کوشش بہت ضروری ہے. تو یہ اس کو ضرور آپ ذہن میں رکھیے. اور فیملی بڑا بیکاز آپ دیکھتے ہیں جب مائی مدر ہیڈ اے برین ٹیومر، مجھے یاد ہے ان کو برین ٹیومر تھا، اللہ ان کو زندگی دے ماشاء اللہ شی از فائن. تو ہم چھوٹے تھے جب ان کو برین ٹیومر تھا، لاسٹ اسٹیج پہ تھیں وہ، اور ہمارے حالات ایسے نہیں تھے کہ ہم ان کو ابراڈ لے جاتے یا کہیں لے جاتے، تو یہاں پر بھی بہت مہنگا تھا وہ. تو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا. اب میں اس وقت آئی تھنک آئی واز 10 years old اور ہمیں یہ پتا تھا کہ ہماری ماں مر رہی ہے، تو بچوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. شی سروائیو. تو اب آپ کے بچوں نے کس طرح سے، آپ کو ماں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے نا کہ بچوں کو کس طرح سمجھاؤں کہ میں ٹھیک ہوں. میں بیٹی میری آسٹریلیا میں تھی اور بیٹے میرے آرمی میں تھے، تو ان کی پوسٹنگ ہوئی ہوئی تھی وہ ہارڈ ایریا میں، سیاچن وغیرہ. تو بیٹی ذرا کیونکہ تھوڑا ان کے اندر بڑا حوصلہ ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں اماں کوئی بات نہیں ہے، بالکل پریشان مت ہوں، میں آ رہی ہوں آپ کے پاس. اور یہاں پہ تو ہر دوسری عورت کو ہے. اچھا آسٹریلیا میں کینسر بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ وہاں پہ جو سورج ہے نا وہ بالکل اوزون لیئر وغیرہ کینسر تو بہت زیادہ، تو وہ اسکن کینسر وہاں بہت ہوتے ہیں. تو وہاں بہت اور دوسرے کینسر بھی ہوتے ہیں، بریسٹ کینسر. تو وہ انہوں نے تو بڑا سمجھایا میں آ رہی ہوں. خیر ان کو تو میں نے روکا، میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں تمہیں آنے کی. لیکن بیٹے میرے جو ہے نا وہ بڑے اپسٹ، وہ وہاں سے ہارڈ ایریا سے بیچارے بھاگتے ہوئے ادھر جیپوں میں ادھر وہ میرے پاس آئے، پہنچ گئے. ہاں وہ پہنچ گئے اور ہی وہ اپسٹ تھا وہ بچہ. لیکن میں نے اس کو بڑا حوصلہ ہوتا ہے اس ٹائم پہ ماں کا، کہ امیجن کہ کس طرح سے اپنے بچے کو بتائے گا. اور پھر یہ کہ آپ نے ہمت اگر ہار دی اکیلے میں تو انسان، میں بڑا روئی تھی چیخ کے کہ وائی می، اور کیوں میرے ساتھ کیوں، اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ میں نے بالکل اس کو ایک بیماری کو اپنے اوپر ایسے طاری نہیں کیا کہ بس اب میں مر جاؤں گی. ڈونٹ لوز ہوپ، کہ مطلب وہ امید کبھی نہیں، امید تو کبھی نہیں ہو. امید ہی ہے. دیکھیں لائف میں آپ سے کہوں گی کہ اگر آپ امید نہ ہو، ہمیں کل صبح اٹھنے کی امید نہ ہو تو ہم کیسے سروائیو کریں. تو امید ہی ہے جس کو آپ تھامے رکھیں گے تو آپ ہر زندگی کے لمحے کو انجوائے بھی کر سکتے ہیں اور آگے بھی بڑھ سکتے ہیں. امید کو چھوڑ دینے کا مطلب ہے موت کو دعوت دینا. ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. عظما گیلانی جی ہمارے ساتھ ہیں، آپ سے ملتے ہیں وقفے کے بعد اور کریں گے ان سے مزیدار سی باتیں. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ زندگی، اور میں اپنی بہنوں سے آج یہ بات ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کیونکہ آج میں یہ محسوس کر رہی ہوں کہ میں کتنی خوش قسمت ہوں. مجھے ایک ایسا عہدہ ملا کہ میں ہوسٹ ہوں اور مجھے اتنے بڑے بڑے آرٹسٹوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے، اپنے دل کی ساری باتیں ان کو پوچھنے کا موقع ملتا ہے، اپنی فیوریٹ پرسنالٹی سے ملنے کا موقع ملتا ہے. آج جیسے میں نے آپ کو کہا عظما گیلانی صاحبہ تشریف رکھنی ہے. ہماری دوسری مہمان بھی اتنی اسپیشل ہیں. میں سوچ رہی تھی میری بڑی فیوریٹ ہے، میں ان کی تعریف میں کیا کہوں. پھر مجھے جب میں نے ان کے بارے میں سوچتی تو ایک غزل میرے دماغ میں آئی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی، اور میرے خیال میں اس سے زیادہ یہ انٹروڈکشن ان کے لیے بہت بہتر ہے. سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں تو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں.
سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں اور رات میں جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں. یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. کیا بات. پلیز ویلکم دا موسٹ بیوٹیفل اینڈ ویری ایلیگنٹ زیبا بختیار. السلام علیکم جی. السلام علیکم. اتنی ماشاءاللہ پیاری آپ لگ رہی ہیں, اینڈ آئی کانٹ ٹیل یو ایون میں کیا فیل کر رہی ہوں. عظمیٰ جی اور آپ دو ایسی شخصیات ہیں جن کو دیکھ کے ہم نے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کی کیونکہ ہم پہنچ تو سکتے نہیں ہیں. عظمیٰ جی بیچاری تو پھنس گئی, دو اتنی خوبصورت. آپ اتنی خوبصورت ہیں. آپ بھی یہ تو میں نے کہا ہے, لیکن لگ رہی ہیں نا, مت کہیے ان کو آپ, یہ سدا بہار ہے, بڑی خوبصورت. وہ تو بیوٹیفل تو ہے ہی نا. مطلب ایک مجھے لگ رہا ہے کہ آج حقیقتاً نور ہی نور ہے میرے سیٹ کے اوپر, ہے نا لیڈیز؟ ساری خواتین بھی خوش ہوئی ہیں نا. بہت کم ہوتا ہے کہ خواتین نارملی جیلس ہو جاتی ہیں کسی خوبصورت خاتون کو دیکھ کر. یہ ہوتا ہے نا کہ بہت خوبصورت ہے, لیکن زیبا جی کی پرسنالٹی اینڈ شی سو بیوٹیفل کہ بے ساختہ آپ کے منہ سے نکلتا ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ جی, بہت شکریہ تشریف لانے کا. آپ زیادہ ہی کہہ رہی ہیں. نہیں سیریسلی زیادہ نہیں کہہ رہی, میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں آپ کی کتنی بڑی فین ہوں. زیبا جی مجھے یہ بتائیں کہ ماشاء اللہ یو ڈن سو مینی موویز. آپ نے ڈائریکشن بھی کی, آپ نے ایکٹنگ بھی کی, آپ نے لائف میں بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنز بھی دیکھے, اینڈ اتنا کچھ دیکھا لائف میں. اب کیا چیز ہے جو رہ گئی ہے ابھی کرنی؟ کیا چیز ہے رہ گئی ہے مثلا کس لحاظ سے رہ گئی؟ نہیں مطلب کچھ ہوتا ہے نا کہ آئی وانٹ ٹو, یہ ایک چیز ہے جو میں کرنا چاہتی ہوں. ابھی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اس وقت میں کچھ چاہتی ہوں کہ اتنا کچھ میڈیا میں کرنے کے بعد میں کچھ کروں پاکستان کے لیے, عوام کے لیے. اور وہ میں کچھ 10-15 سال سے کوشش کر رہی ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ اتنا مشکل ہے کوئی بھی پازیٹیو کام کرنا. آپ اپنے چھوٹے لیول پہ کر سکتے ہیں, لیکن چھوٹے لیول پہ آپ زیادہ دور نہیں پہنچ سکتے. اور جب بڑے لیول پہ کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو سپورٹ کریں. اور اکثر جو بڑی کمپنیز ہوتے ہیں وہ زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے ہیں, اور جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں نا, جیسے کہتے ہیں کہ NGO بنا لو, جی وہ ہمیشہ آ جاتے ہیں کہ اچھا جی پہلے ہمیں گاڑی دے دو پھر کمپیوٹر دے دو. بھائی کیوں دو؟ اگر فنڈ آ رہا ہے تو, اور اگر آپ خلوص سے کام کریں تو اپنے گھر میں اپنے لیپ ٹاپ پہ کام کریں اگر آپ نے واقعی کام کرنا ہے. لیکن آپ یو اسٹل سرونگ پاکستان. آپ نے ابھی فلم بھی ایون بنائی اور آپ اس میں بہت اچھا میسج تھا فلم میں, اور اس سے پہلے بھی ڈراماز بھی جتنے بھی ہم آپ کے دیکھیں جو آپ نے ڈائریکٹ بھی کیے وہ بہت ہی امیزنگ تھے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ جی آپ ہندوستان نہیں گئی یا انڈیا نہیں گئی, تو میں ان کو ہمیشہ آپ کی مثال دیتی ہوں کہ اگر تو مجھے جیسے زیبا بختیار جی گئیں اور اتنی ڈگنیٹی کے ساتھ, اتنی عزت کے ساتھ اور اتنا خوبصورت رول بھی کیا انہوں نے کہ انڈین انڈسٹری میں یہ پتا چلا کہ کوئی پاکستان سے کوئی اداکار آئی ہے, تو اس طرح سے ملے تو آپ وہ جائیں. بہت سے ہماری ایکٹریس ہیں, خیر انہوں نے تو ہمارا نام بہت ڈبو دیا, لیکن زیبا جی یو ور دا فرسٹ پاکستانی ایکٹریس ہو وینٹ دیئر اور اتنا بڑا کیریکٹر دیا. راج کپور فلم بہت بڑا نام, پوری انڈین انڈسٹری کو فلم لڑکیوں کو چھوڑ کے انہوں نے آپ کو چوز کیا. ہاؤ ڈڈ دیٹ ہیپن؟ ایکچولی دیٹ ہیپنڈ, میرا کبھی کوئی وہ پلان نہیں تھا. اینڈ میں نے ایک پلے کیا تھا اقبال انصاری صاحب کا کراچی ٹی وی سے, اور وہ بھی میں نے اس لیے کیا کیونکہ میں لکھنا چاہتی تھی. اور جو میں اسکرپٹ لے کے گئی انہوں نے کہا نہیں یہ تو بالکل بھی نہیں بن سکتا, کیونکہ وہ ان کے حساب سے بہت سچائیاں کھول کے رکھ دی تھی اور ابھی تک ان کو زیادہ سچائیاں نہیں پسند. تو خیر پھر ایونچولی یہ بات ہوئی کہ اگر آپ اسکرپٹ ڈیولپمنٹ میں پارٹیسپیٹ کریں, کوئی بات نہیں اس میں کام کر لو. تب 21 سال کی تھی, تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے آئی کین ڈو دس. وہ ایک پلے میں نے کر لیا, میں گھر بیٹھ کے کہ اچھا ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے, کوئی آرٹسٹک کام کرنا ہے. یونیورسٹی جوائن کر لی, پتا چلا کہ وہ اٹ ڈیڈ ویری ویل. پھر ایک پروجیکٹ تھا لندن سے, ان کو کوئی چاہیے تھا, تو وہ میں نے کیا. اور انہی دنوں میں حسینہ معین صاحبہ کا میں نے تان سین
ہو رہا تھا. بیوٹیفل, کتنا خوبصورت, اتنی پیاری آپ لگتی تھی اس میں, کیا خوبصورت. تو حسینہ جی ان دنوں میں راج کپور صاحب کے لیے بھی لکھ رہی تھی ڈائلاگس ہے نا کہ, تو انہوں نے مجھے فون کیا ایک دن کہ دیکھو تم ایسے کرو, تم انڈیا آ جاؤ. میں نے کہا بات سنیں, یہی گھر سے بہت جوتے پڑھ کے میں آئی ہوں, تو ابھی آپ فلم کی بات کریں. نہیں کچھ نہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, میں ساتھ ہوں. تو میں نے بات کی گھر میں نے ممی سے کہا, میں نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں اسکرین ٹیسٹ کے لیے آؤ, 3 دن کے لیے جانا ہوگا, کون سی فلم ملنی ہے, کون سی فلم کرنی ہے, جا کے انڈیا تو دیکھ کے آ جائے. تو میں ممی کو مناؤ کہ چلی گئی 3 دن کے لیے. اسکرین ٹیسٹ ہوئے, وہاں پہ کپور فیملی سے ملے, بڑا مزہ آیا. جب آخری دن پہ وہ پروجیکشن روم میں بلایا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وی وانٹ یو ٹو کم بیک ان 40 days کے بعد ان کا شوٹ تھا, تب میں نے کہا کہ میں گھر جا کے کیا بولوں گی اب. یہ تو ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا. پھر میں واپس آئی, پھر ذرا وہ کنونس کیا, ڈیڈی کو کنونس کرنا تھا. انہوں نے, ڈیڈی بھی بہت وہ نرم دل کے ڈیڈی تھے. بیٹی اتنی پیاری اور ڈال جیسی, تو ان کو انکار کیسے کر سکتا ہے کوئی. نہیں, انہوں نے کہا کہ تم جاؤ ضرور, لیکن یہ مت بھولنا کہ تم کہاں سے جا رہی ہو. اور یہ چیز اتنا میرے ذہن پہ تھا کیونکہ میرے اوپر اس وقت لیٹ 80s میں پاکستانی ہر عورت کی عزت مجھے لگ رہا تھا میرے کندھے پہ ہے, پاکستان کی عزت میرے کندھے پہ ہے. بالکل. اور میں اتنی پیرانوئڈ تھی کہ مطلب کوئی ایسی بات, کوئی ایسا جملہ, کوئی ایسا ڈائلاگ, کوئی ایسا لباس نہ آ جائے جس سے شرمندگی ہو. لیکن آپ نے پاکستان کی بہت عزت رکھی, بہت عزت رکھی. اچھا جی, عظمیٰ گیلانی صاحبہ بھی تشریف رکھتی ہیں, تو میں ان دونوں خواتین سے بچپن کی بھی ان کی باتیں پوچھنا چاہتی ہوں. اور میری بہنیں جو گھر دیکھ رہی ہیں, میں وہ سوال کروں گی جو میرے دل کے اندر کے سوال ہیں, لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ آ جاتا ہے بیچ میں. آپ کو پتا ہے نا کہ بچپن کی بات یاد آتی ہے, ایک دم سے بریک لینی پڑے گی. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جلدی سے آئیں گے اور عظمیٰ جی سے اور زیبا بختیار جی سے پوچھیں گے کہ ان کا بچپن کیسا گزرا. ٹیک اے بریک. آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ زندگی, اور میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں عظمیٰ گیلانی صاحبہ اور زیبا بختیار صاحبہ. اور ویکینڈ بہت اچھا ہونے والا ہے کیونکہ ان خوبصورت خواتین کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں اور اچھی اچھی باتیں انشاءاللہ میں تو سیکھ کے اٹھوں گی. آئی ایم شیور کہ آپ بھی کچھ نہ کچھ سیکھ کے اٹھیں گے. عظمیٰ جی, بچپن کی بات ہو رہی تھی. بچپن میں جب بچی تھی تو مجھے بڑا, امی کہتی ہیں, بڑا شوق تھا کہ بڑی ہو جاؤں جلدی جلدی. تو ماما کہتی تھی جب تم بڑی ہوگی نا تب تمہیں یہ ریئلائز ہوگا کہ بچپن کو یاد کرتی ہو. بات کی معصومیت کو ٹینشن نہیں تھی. آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ اتنی پرانی بات کری پچھلی صدی کی. اتنی پرانی بات نہیں ہے, اتنی پرانی بات ہے, پچھلی صدیوں کی پرانی بات ہے. لیکن بہرحال بیٹا جو بالکل انیشل بچپن ہوتا ہے نا, گاڑی اور سنگ مرمر کی حویلی ہماری, اس کے اندر 12 دری اور ملازمین اور سب کچھ. لیکن انفارچونیٹ ہوا کہ جب میں 11 سال کی تھی اس وقت میرے والد کا انتقال ہو گیا, اور پھر میرے ینگ, اور وہ 45 کے تھے. پھر میرے چچا جو تھے, جو آرمی میں تھے, انہوں نے پھر اپنا آرمی چھوڑی اور بزنس وغیرہ سیٹ اپ کیا تاکہ ہم اتنے سارے بہن بھائی, ایک تو اتنے سارے بچے ہوتے تھے پہلے ماشاءاللہ. ہاں, تو 6 بہن بھائی ہم, ان کو انہوں نے سنبھالنا تھا, اپنے 2 بچے تھے. وہ ٹائم جو تھا نا, وہ پھر میرا سینسٹیوٹی کا دور شروع ہو گیا. جو جو وقت گزرتا گیا تو وہاں پہ کافی آیا مجھ کو کہ ہم بیچاروں کے 2 بچے ہیں, اتنے ماشاءاللہ کر رہے ہیں, اچھی سی زندگی گزار رہے ہیں, ہم لوگوں کو کرنے کی وجہ سے ان کے بچوں کے اپنے ہم ان کا بچوں کا حصہ لے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو کوئی میں فرسٹ ایئر میں تھی, اور ہمارے زمانے میں 15 سال کی عمر میں میٹرک ہوتا تھا اور 16 سال کی عمر میں آپ کالج میں آ جایا کرتے تھے. تو میں فرسٹ ایئر میں تھی, تو ہم لوگ رہتے تھے, ہم لوگ دہلی کے رہنے والے اور بہاولپور ہم لوگ سیٹل ہوئے تھے. تو میرے ان لاز جو ہیں وہ لوکل, جن کو میں بدتمیزی سے نیٹو کہا کرتی تھی اپنے میاں کو, کہ نیٹو سے شادی ہو گئی. تو بس پھر وہ شادی جب ہو گئی, فرسٹ ایئر میں ہوا, اور وہ جب گریجویشن میں نے کی تو شادی ہو گئی. اس وقت میں 19 سال کی تھی.
تو بس وہ جو تھا نا ایک خاص جو آج کل کی لڑکیاں انجوائے کرتی ہیں وہ جو پیریڈ ہوتا ہے وہ ٹائم آپ ہاں وہ ذرا ناٹ ایگزیکٹلی بٹ یہ ہے کہ سینسٹیوٹی میں وہ چلبلی پن تو کرتا ہی وہ تو نیچر ہوتی ہے بٹ سینسٹیوٹی میں ذرا زیادہ گزرا. آرٹسٹ میں ہے نا آپ, یہ بھی ہے, اور آپ کے حالات اگر ایسے ہو جائیں تو اس وقت شاید تو نہیں تھی لیکن شاید بننا تھا, اس لیے جیسا اوور انسان ہو جاتا ہے نا, اوور سینسٹیو ہو جاتا ہے عام لوگوں سے. زیبا جی آپ بتائیے کہ بابا کی پرنسس تھی یا مما کا چاند؟ میں اس حساب سے تو بہت لکی تھی کیونکہ میں سب سے آخری تھی 4 بچوں میں سے, اور میرے جو سب سے بڑے بھائی ہیں وہ مجھ سے 16 سال بڑے ہیں. اچھا ماشاء اللہ, اتنا بڑا گیپ تھا. مجھے کہا جاتا تھا کہ ورن آفٹر تھاٹ کیا تم ایک غلطی تھی, تم غلطی سے ہو گئی تھی. اس وجہ سے یہ ہے کہ نا وہ باقی لیکن بڑی پیاری غلطی تھی بھائی, بہت ہی پیاری پیاری غلطی. نہیں کافی ٹینشن سے گزر چکے تھے. تو آئی واز بورن ایٹ اے ٹائم جب میرے دونوں والدین, ممی کے پاس یہ تھا کہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا اس وقت, تو میں لٹرلی ممی کی قمیض پکڑ کے رہتی تھی. ڈیڈی اس وقت بہت بزی تھے کیونکہ وہ پولیٹیکلی دوسری طرح کے, لیکن بہت ہی ایکسٹریملی لونگ. اسپوائل چائلڈ تھی آپ بچپن میں؟ نہیں بدتمیز اسپوائلڈ نہیں, ہاں مجھے یہ ضرور بینگ پیمپرڈ لاٹ, مطلب لاٹس آف اٹینشن. مجھے یہ ضرور معلوم ہے کہ اگر کہیں بازار میں مجھے اپنی مرضی کی چیز نہیں لے کے دیتے تھے تو میں وہیں پہ لیٹ کر ٹانگیں مارنا شروع کرتی تھی. اور یہ میں نے بوری بازار کراچی میں بھی کیا ہوا ہے. مطلب ضدی مجھے بالکل یاد نہیں. ڈیمانڈنگ سب سے چھوٹے بھی ہو نا, جب آپ کو لاڈلی ہوتے ہیں, آپ پیمپرڈ ہوتے ہیں, تو یہ وہ ماں باپ کے ساتھ, اور ماں باپ کے ساتھ نہیں کرنا, اور یہ حق ہے بچپن کے جو ہم نے جتانے ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ. وین یو ور گروئنگ اپ, کون سی ایسی میموری ہے جو آپ کو ہمیشہ یاد رہتی ہے کہ وہ ایک بات جو ہے نا, یا کوئی ایسا کوئی قصہ جو بچپن کا ہو یا جوانی مطلب کالج ٹائم کا؟ بچپن بہت اچھی تھی انٹل ضیاء الحق ٹیک اوور. اس نے لٹرلی پوری فضا پہ اندھیرا ڈال دیا, اور وہ کیونکہ فضا اتنی دیر تک چلا رہا, وہ شروع ہوا تھا جب میں کوئی 11 سال کی تھی, اور وہ چلا تھا جتنے 11 سال چلے تھے, جتنا میرے کالج کے ٹائم میں تھا. تو یہ تھا کہ بہت مشکل ٹائم تھا کیونکہ والد صاحب بھی جیل گئے تھے اور بہت پریشر تھی فیملی پہ. کالج کا ٹائم میں کنیڈ میں تھی اور ہاسٹل میں پہلی مرتبہ گھر سے نکلی ہوئی تھی, پہلی مرتبہ اتنی لڑکیوں میں رہی تھی کیونکہ میرے ساتھ کا تو کوئی گھر پہ بھی نہیں تھا. تو ایز سچ اس میں بہت مزہ آیا. لڑکیاں سب فرینڈز اور رہ رہی ہیں ساتھ, فرینڈز, وہ دیواریں ٹاپ کے چھپ کے باہر نکلنا, کلاسز بنک کرنا, وہ بیسٹ ٹائم ہوتے ہیں لائف میں, وہ بہت مزے کا ٹائم. اچھا بچپن میں آپ کو چاکلیٹس کھاتی تھی؟ ویسے چاکلیٹس پسند تھی؟ مجھے ابھی بھی پسند ہے لیکن میں شدید ڈائبیٹک ہوں تو میں نہیں کھا سکتی. میں شوگر فری بہت کھاتی ہوں, لیکن شوگر فری چاکلیٹ مجھے بھی چاکلیٹ, میری تو فیوریٹ ڈیری ملک جو ہے چاکلیٹ وہ فیوریٹ ہے. عظمیٰ جی آپ کھاتی ہیں چاکلیٹ؟ اوہو میں تو بالکل کھاتی ہوں. چاکلیٹ کے بغیر زندگی بیکار ہے نا, بالکل بیکار. ہر وہ چیز جو آپ کے لیے بدترین ہے, وہ چاکلیٹ ہو, وہ چیز ہو, وہ اور کوئی ایسی چیز کتنے پسند آتی چیزیں وہ مزے. چاکلیٹ بہت اچھا ہے کیونکہ وہ بلڈ پریشر بھی لو کرتا ہے اینڈ اٹ کامز یور نروز. اچھا, کیونکہ میں نے یہ پڑھا تھا. اور کیلوریز کتنی ہوتی, موٹاپا کتنا چڑھاتا ہے؟ وہ اگر آپ ورک آؤٹ کریں, لیکن وہ ہے ڈارک چاکلیٹ. نہیں, ڈارک چاکلیٹ از ویری ہیلتھی. میری تو جی فیوریٹ ہے ڈیری ملک. اور یہ ہوتا ہے کہ جب بھی میری بلڈ پریشر بھی لو ہو رہا ہو یا کچھ ہو رہا ہو تو تھوڑی سی چاکلیٹ کھاتی ہوں. اور اب بیٹی سے بڑی چھپانی پڑتی ہے, بیٹی میری بھاگ رہی ہوتی چاکلیٹ کے لیے, تو میں ذرا میم سے اسٹارٹ کرتی ہوں چاکلیٹ. تھینک یو. میں لیکن تھوڑا سا ٹکڑا توڑوں گی اور باقی اور اپنی آڈینس میں بھی دیتے ہیں. آج ان کا منہ میٹھا کرا رہے ہیں, خوش ہو جائیں. کیڈبریز کی ڈیری ملک چاکلیٹ. سب کو آپ کر لیے. زبردست جی. چاکلیٹس جو ہیں, مجھے چاکلیٹس اتنی بچپن میں پسند تھی, میرے منہ پہ دانے نکلتے تھے اتنے زیادہ, کیونکہ وہ میٹھا کھا کھا کے, اور مما کہتی تھی دانت خراب ہو جائیں گے, اور میں اتنی موٹی ہوتی تھی بچپن میں چاکلیٹ کھا کھا کے. لیکن ابھی بھی چاکلیٹ مطلب وہ کہتے ہیں نا 5 فوڈ گروپس ہے, 6 ہے, چھٹا چاکلیٹ ہے, اس کے بغیر رہا نہیں جا سکتا. کہنا کہ آپ کو تھوڑا سا کہتے بھی ہیں کہ عورتوں کے لیے فار یور ایموشنز از ویری امپورٹنٹ. ہاں بالکل. ہاؤ ایموشنل آر یو؟ ویری. ڈو یو کرائی آن ڈیمانڈ؟ مطلب کہ ایک دم سے کچھ سین آیا یا فلم دیکھ لی یا کوئی سچویشن ہو گیا رونا؟ کرائی آن ڈیمانڈ نہیں, لیکن وہ اندر سے جو ہو رہا ہوتا ہے نا وہ بڑا
حساس ہیں بہت زیادہ. سینسٹیو آرٹسٹ ہیز ٹو بی. سینسٹیو بندہ جو ہے نا میری طرح کا وہ بہت آسانی سے بے وقوف بنتا ہے. کوئی بھی آ کے اپنی سیڈ اسٹوری سنا دیتا ہے, جو چاہے لے کے چلا جاتا ہے. اور پھر ابھی میرا بیٹا مجھے ذرا سنبھال دے, کہتے ہیں موم مت کرو. کیوٹ. ایک جی کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. نعیمہ کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم آپ سب کو. آپ کو بھی بہت بہت سلام. کیا حال ہے نعیمہ, کیسی ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ لوگ سنائیں سب خیریت؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. زیبا جی اور عظما جی بیٹھی ہیں, بات کرنا چاہیں گے. عظما جی سے تو میں بس یہ ان کی تو میں بہت بڑی فین ہوں. بچپن سے ان کے ڈرامے دیکھتے آ رہی ہوں. وہ جو وارث آتا تھا, یقین کریں ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, ہم اس دن اسکول کی کوئی ہوم ورک وغیرہ کرتے ہی نہیں تھے, صرف ڈرامے کے لیے کہ نہیں ان کا ڈرامہ دیکھنا ہے ہم نے, کیونکہ وہ اتنا زبردست ڈرامہ تھا. یقین کریں کہ ہمارے, میں ملتان کی ہوں, ملتان پورا شہر بند ہو جاتا تھا. جی بالکل بالکل. ڈرامہ اتنا زبردست تھا. اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, تندرستی دے, لمبی عمر دے. اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح کامیابیاں دیتا رہے رب العالمین. ان کو ہزاروں خوشیاں دے میرے مولا کریم, ان کو بہت زیادہ. بہت شکریہ. زیبا مختار صاحب یہ کہوں گی اللہ تعالیٰ ان کے بچے کو بھی کامیابیاں دے. اللہ تعالیٰ ان کی نصیب اچھا کہ ان کے بیٹے کا. اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرست دے. یہ بھی میں بھی ان کی طرح حساس ہوں. کوئی بھی مجھ سے کچھ کہتا ہے میرے آنسو نکل آتے ہیں. میں کہتی ہوں اچھا بھائی یہ آپ لے جائیں, آپ کے کام آ سکتی ہے, آپ اپنا کام کر لیں. میری خیر ہے. بہت اچھی بات ہے. بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیں, اپنا بہت خیال رکھیں. جی عظما جی مجھے بتائیں, آپ نے اتنے سارے کیریکٹرز کیے ہیں, کون سا کیریکٹر ہے جو آپ کو بہت پسند ہے؟ مطلب کہ میرا وہ کیریکٹر, آرٹسٹ سیٹسفائی ذرا مشکل سے ہی ہوتا ہے, لیکن دس کیریکٹر واز دا بیسٹ آئی ڈیڈ. دیکھو نور, میرا خیال میں اگر تو جس دن سیٹسفائی ہو جائے, مطلب کوئی ایسی کلیشیڈ یا میں کوئی نارمل روٹین کی بات نہیں کر رہی, میرا خیال میں یہ سب اگری کرتے ہیں, ہم سب آرٹسٹ ہیں جی, کہ جس دن آپ یہ سوچیں نا کہ ہو بس ہو گیا جی, بس پھر اس دن آپ گھر بیٹھیے. ایسا نہیں ہے, کبھی بھی نہیں ہو.